वजीर आजम आजाद कश्मीर तालियों की गूंज में तशरीफ ला रहे हैं खिताब के लिए जनाब वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त नमाज का भी करीब है, लेकिन आप शायद सोचते होंगे कि इस कयूम नियाज़ी ने असर की नहीं पढ़ी है, तो मैं ज़ोहरैन पढ़ के आया था। हज़रात मोहतरम यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, वज़रा साहिबान, टिकट होल्डर और मुल्क ज़राइत की तरह शख्सियत यहाँ, और फिर चौधरी इसाक साहब, सरदार रज़ाक साहब, मेंबर कश्मीर कौंसिल, और सैयद पीर आरिफ शाह साहब गिलानी, मरकज़ी चेयरमैन ज़कात कौंसिल आज़ाद कश्मीर, स्टेज पर बैठे PTI के मुख्तदर शख्सियात, और मैं ख़ास तौर पर पहले ही जिक्र कर दूँ चूँकि सर्दी है और कम टाइम है, यहाँ हमारे कोटली में दो हमारी अहम शख्सियात, राजा कयूम एडवोकेट भगोश से अकाब हाशमी एडवोकेट, ये दो शख्सियात PTI में शामिल हुई हैं। आपकी जानिब से और इमरान खान की जानिब से, अपनी जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो इस स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। हज़रात मोहतरम, आज़ाद कश्मीर भर से आपने मुज़फ़्फ़राबाद से सुना होगा, हज़रत गिलानी ने बात की है, और फिर यहाँ और भी पलंदरी से ये बैठे हैं हमारे साथी। लेकिन मैं अब अपनी तवज्जो थोड़ी सी आप पर लाता हूँ और शॉर्ट करता हूँ, इसलिए कि सर्दी है और इंतहाई सर्दी है। लगता है आज साइबेरियन हवाओं ने कोटली का रुख किया हुआ है, और मुझे पता है आप जो खड़े हैं उन्हें ताकत है, जो बैठ गए हैं ये कमजोर हो गए। हज़रत मोहतरम, ये इक़्तिदार अल्लाह की देन है, और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके सामने इमरान खान का सिपाही खड़ा है, और फिर आपका चौकीदार वजीर आजम आजाद कश्मीर खड़ा है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, और ना मैं इस तरह की पोजीशन रखने वाला आदमी हूं। जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इक़्तिदार दे दिया, तो मैं किसी वक्त भी एक अच्छे आदमी के हवाले कर सकता हूं कि जो अवाम की खिदमत करे। मुझे कोई आप लालच और गरज नहीं रही है। इतना जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। हज़रत मोहतरम, उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जिस रब ने मुझे यहां लाया है, और जब तक वो मुझे रखेगा, ये सारी टीम मेरे साथ रहेगी अल्लाह ताला के फज़ल से। कोई घबराहट, कोई किसी किस्म का कोई मसला और कोई परेशानी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि कारगुजारी की बुनियाद पर ये सारे बुजुर्गों ने आपको कारकर्दगी वज़ीर सेहत की बुनियाद पर बतानी थी, वज़ीर खुराक ने भी आपको बतानी थी। आपको पता नहीं खामोशी से कितना हमारा मीडिया कोई कमजोर है। ये भट्ट साहब भी कह रहे थे, भट्ट साहब हम छुपे हुए लोग हैं, हमारा मीडिया पर इतना इन्हिसार नहीं रखते। हम कहते हैं हकीकत लोगों को पता चले, और फिर हकीकत आप तक जाए, आप खुद बोले, हमारा मीडिया ना बोले। अगर मैं ये कहूं कि वजीर खुराक को इतना टाइम नहीं था, तो आजाद कश्मीर में 72 सालों बाद महकमा खुराक इस वजीर आजम ने बाकायदा जो है वो किया है। ये पहले महकमा था ही नहीं, ये 1 महीना हुआ है इसको महकमा बने हुए। महकमा खुराक आजाद कश्मीर, ये है वो चीजें। अब मैं अगर एक एक चीज का, एक एक डिपार्टमेंट का जिक्र करूं तो आपकी समा खराशी होगी, लेकिन हमारा काम जारी और सारी है। यहाँ कोटली में आप देखें
کس سپیڈ سے آپ کو یہ سکندر حیات صاحب کی موت پر میں نے کہا تھا کہ یہ انہی ہی کا خاصہ ہے، یہ انہی ہی کی کوشش تھی نوجوانوں کے لیے، یہ انہی کا اس کوٹلی سے پیار تھا، یہ سکندر حیات کے نام یہ اسٹیڈیم کرتے ہیں۔ آج دیکھیں وہ اسٹیڈیم کا افتتاح ہم نے کیا، یہ کیا بات ہے، کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم مخلص تھے کہ اس کام کو جلدی ہونا چاہیے، اور یہ 3 مہینوں میں ہوا، مکمل ہوا۔ ابھی بھی کام باقی ہے، میں بریفنگ لے کر اس کو فوراً مکمل کرو، اس کا فیز 2 بھی لاؤ، اور مجھے تو اس کا PC1 اور سارا مکمل کر کے ہم قوم کے حوالے کریں، کوٹلی کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کے بارے میں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں کوٹلی کی، میں کوٹلی پر توجہ رکھوں گا، اور تھوڑا سا بلدیات، یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس پر، اور مجھے اذان ہونے میں بھی 10 منٹ رہتے ہیں باقی۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کام آپ کے 6 مہینے سے بند تھے، وہ آپ کو اس عمران خان کے ناچیز نے، آپ کے وزیر اعظم نے دوبارہ ریوائز کیے ریٹ، اور اب سے کام ہونے شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ اسی کا نتیجہ ہے، آپ دیکھیں سپیڈ ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں سوتا۔ میرا ایکسین اس سے پوچھو کہ وہ سویا ہے، 3 دنوں میں نہیں سویا، اپنی جگہ پوچھ لینا، اس کو نیند نہیں آئی جب تک لک نہیں پڑی، اور آپ کے شہر تک لک لے آئے ہیں۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ پروگریس ہے جو آپ کا اخلاص ٹریول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے اور کام آگے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب میں اس طرح تھوڑا سا میں اسپتال کی طرف آؤں گا، صحت کی طرف۔ عمران خان نے صحت کارڈ دے کے آزاد کشمیر والوں کو جو ہے وہ ان کی ہمیشہ کے لیے ایک پریشانیوں کا اظہار کر دیا، جو ہاسپٹلائز ہوتے تھے اور آگے کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کیا سلوک ہوگا۔ تو انصاف ہیلتھ کارڈ نے میں الیکشن بھی جتایا، اور میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی انصاف ہیلتھ کارڈ کی بنیاد پر PTI الیکشن جیتے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ جو مہنگائی ہے، آپ اپنے یورپ اور امریکہ میں اپنے بھائیوں بزرگوں سے پوچھیں ادھر مہنگائی ہے یا نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے نہیں لائی ہے، کچھ وبا نے لائی ہے، اور کچھ ہم نے کام چھوڑ دیا۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں صرف 3 دنیا میں ممالک ہیں جس میں باقی نہیں ہے۔ کتنے امیر ملک ہے اور کتنا، یہ عمران خان نے یہ حال ہے۔ تو اس طرح میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس شخص کے ویژن کے مطابق اس وقت دنیا جو ہے وہ کر رہی ہے، یہ جو وبا کرونا آیا تھا، اگر عمران خان ان کی بنیاد پر کرتا تو آپ اس وقت یہ ملک کریک ہو جاتا، لیکن اس شخص نے اپنے ویژن کے مطابق چلایا اسے، یہ اس کو بند نہیں کریں گے پاکستان کو، بلکہ مزدوری کریں گے، اور جہاں کرونا ہوگا سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیں گے، اس کو لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ تو اس بنیاد پر آپ بچے رہے اور ساری معاملات چیزیں آپ کی آگے چلتی رہی۔ اب میں آتا ہوں یہ کہ یہ بلدیاتی الیکشن کیا چیز ہے۔ یہ بلدیاتی الیکشن کا جتنا یہ کام تھا، 5 میٹنگز کر کے میں نے اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ ذاتی میرا اپنا ماڈل ہے آزاد کشمیر میں، یہ نہ ہم نے KPK سے لیا نہ پنجاب سے لیا، خود لیا ہے، اور میں اپنے لیڈر کا شکر گزار ہوں۔ دوسری ملاقات میں نے کہا آزاد کشمیر میں بلدیاتی نظام کو رائج کریں گے۔ 30 سال سے الیکشن نہیں ہوئے، اب کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس میں مسائل ہے۔ آج بھی آپ کو کوئی بھی حکومت آئندہ بھی اگر کرے گی تو ہم ان مشکلات کو جو ہے ان کے لیے کمی لائیں گے۔ اگر ہم آئے تو ہمارے لیے اور آسانیاں ہوں گی، کہ اس میں وہ آسانیاں نہیں تھی جس لیے یہ لوگ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے۔ ہم نے ہاتھ ڈالا ہے، آپ کو مشکلات ہوں گی، لیکن ان مشکلات کو آپ سامنے رکھ کے آئندہ نسلوں کے لیے آپ نے سوچنا ہے، ان مشکلات میں آ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ جب ایک دفعہ یہ الیکشن ہو گیا، آئندہ کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے آسانی ہوگی، آپ پٹری پر چڑھ جائیں گے، اور آئندہ الیکشن جو ہے آپ کے لیے ہر لحاظ سے آسان ہو جائے گا۔ اور اس الیکشن کو میں آپ کو بتاؤں، یہ گراس روٹ لیول تک جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ حکومت ہمیں مل گئی ہے، نہ ہمارے وزراء، نہ ہمارے MLAs اور نہ ہمارے دیگر ساتھی اس جو سٹیک ہولڈر ہیں، یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور باقی ساتھی ہمارے جنہوں نے سب نے گفتگو یہاں کر لیا، وقت نہیں ہے۔ میں
اس کو جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں آخر پر ہوں اور آپ تک وہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ آپ کو اسی طرح اقتدار میں شامل کرنا ہے جس طرح میں ہوں اور ہماری کابینہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کارکنوں کو، سارے کارکنوں کو ہم کسی طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن کروائیں اور پھر یہ لوگ ہمارے اس میں شامل ہو جائیں اور پھر عام آدمی کو بھی اس کا شیئر ملے اور لوگوں کو بھی سکون ملے کہ وہ تھانے کچہری کے معاملات سے ان کو ہاتھ بٹائیں یہ نمائندے۔ تو اس لیے اس کی غرض و غایت میرے نزدیک یہ تھی، اس لیے میں نے اور پھر میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے ہماری سمری پر۔ ہم نے حکومت آزاد کشمیر نے سمری بھیجی ہے، انہوں نے اس پر منظوری دی ہے اور پھر وکلاء یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے کہ اس کو پروٹیکٹ کر کے پروٹیکشن آرڈر بھی اس میں اسی آرڈر میں ہے کہ کوئی اس کے لیے کسی لٹیگیشن میں نہیں جا سکتا، کسی اپیل میں نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا انعقاد لازمی اور ضروری ہو۔ اب میں آتا ہوں کوٹلی کے لوکل معاملات پر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہاسپٹل ہے اس کو انشاءاللہ اپ گریڈ کریں گے اور 100 بستروں کا انتظام اور کریں گے، اس کے اپ گریڈیشن کریں گے۔ ڈینٹل کالج کا انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کا اعلان کرتا ہوں۔ پینے کے صاف پانی کا وہی جو مسئلہ تھا کہ آپ کے ٹھیکیداروں نے کام بند کیا تھا، 5 ٹیوب ویل آپ کے اگلے مہینے میں، اسی مہینے میں اس کے ٹینڈر ہو جائیں گے اور کام شروع ہو جائے گا۔ یہ کوٹلی کو پانی، اور پھر رنگ روڈ کوٹلی کی یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد شروع کریں گے۔ کوٹلی والوں کو رنگ روڈ دیں گے تاکہ آپ کے جو باہر سے لوگ جانا چاہیں گے یا اندرون شہر ان کو اندر داخل ہونے میں آسانی پیدا ہو۔ سیوریج کا نظام آپ کا بھی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میونسپل کارپوریشن کو فعال بنائیں گے۔ اور آخر میں جو میں نے اپنے ان بھائیوں عزیزوں سے کہا تھا جنہوں نے بڑی شان سے مجھے اور میرے بزرگ کو اس پنڈال میں لایا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں راج محل والوں کا کہ انہوں نے تتا پانی سے، تتا پانی تو میرا بھی شہر ہے اس لیے کہ پونچھ کی 2 یونین کونسلیں وہاں کاروبار کرتی ہیں، لیکن جس انداز سے آج انہوں نے اس پیار محبت سے مجھے رسیو کیا، میں ظفر ملک کو مبارکباد دیتا ہوں۔ واقعی آپ میزبانی کرنا جانتے ہیں۔ اور پھر ملک زراعت صاحب اپنے ساتھیوں سمیت کے پگواڑی پہنچے اور اسی طرح وہاں بھی بہت اچھا استقبال اور بڑے لوگ تھے۔ راستے میں جس طرح گنا انہوں نے ہمارا استقبال ہوا، اور پھر جو ملازمین تھے انہوں نے جس پیار محبت سے لایا، اب میں چاہ رہا تھا کہ اس بڑے مجمع میں میں یہ اعلان کروں کہ آج سے کوٹلی بگ سٹی ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ملازموں، تمام ملازموں کو وہ سہولتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ 1.5 کروڑ کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ 10 کروڑ بھی ہوگا تو وہ بھی دوں گا اللہ تعالیٰ کو، ان کو مراد ملیں گی۔ اب آپ نے وہاں اصرار کیا تھا، دیکھیں آپ کے بہن بھائی اور بزرگ جو آپ کی طرف، آپ کی تنخواہ کی طرف دیکھتے تھے وہ یہاں بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا ادھر چل کے کہوں گا یہ کتنا مجمع جو باہر بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب اذان ہونے والی ہے، اب اذان ہونے والی ہے، ہمیں اس کی انتظار ہے، اور اذان مغرب کے وقت آپ کے بگ سٹی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے اور نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو میں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو صافی برادری بالخصوص مظفر آباد اور میرپور سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو مقامی ہیں وہ انتہائی شکریہ کے مستحق ہیں۔ یہ جو راج محل ہے، یہ راج محل والوں نے استقبال تو کیا، میں نے کہا پہلے آپ سے بات کر کے تو آگے بڑھوں۔
یہ ریاض سے تتاپانی سائڈ، تتاپانی سے گوئی روڈ، گوئی سے دندلی کوٹلی روڈ، یہ بڑے پیکج میں آ رہی ہے اور یہ اربوں کا منصوبہ ہے۔ تتاپانی سے گوئی اور گوئی سے دندلی۔ اب آپ کو ایک اور جو مشکل ہے اس کے لیے، جو تتاپانی والوں کو مشکل ہوتی ہے کہ جی پیچھے جاؤ، گرڈ پر جاؤ، تتاپانی کے لیے یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ گرڈ اسٹیشن کی بنیاد رکھوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ اور سینسا والوں آپ کے لیے جلد وہاں میں سنگ بنیاد رکھنے والا ہوں آپ کے گرڈ کی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ۔ وہاں جو سینسا کا واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ عرصے سے کوئی 30 سالوں سے ارتباق کا شکار ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ اس کو ہم نے انشاءاللہ اس کی منظوری ہو گئی ہے، اس کا ٹھیکہ ٹینڈر بھی ہو رہے ہیں، تو اس طرح سینسا والوں کو واٹر سپلائی اسکیم بھی ملے گی۔ گوئی میں کالج کی بات ہو رہی ہے، گوئی میں انشاءاللہ کالج ملے گا، گوئی والوں، راج محل والوں، آپ کو انشاءاللہ کالج ملے گا۔ اسپتال جو تتاپانی ہے، پہلے تو میری کوشش ہوگی کہ 100 بیڈ اس کو بڑھایا جائے، چونکہ LOC وہی ڈیل کرتا ہے، تو وہاں مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر 100 کا نہ ہوا تو 50 انشاءاللہ لازمی ہوگا۔ اور پھر یہ آگے گوئی والوں اور ادھر LOC والوں کی ایک ڈیمانڈ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں نے جس دن انتظامی یونٹ قائم کرنا ہوا، وہ 4 مہینے، وہ 6 مہینے، مجھے آپ بلدیاتی الیکشن میں آزاد کشمیر کے بسنے والوں میں یہاں سے کوٹلی سے آپ کو کہتا ہوں، آپ بلدیاتی الیکشن میں PTI کو رزلٹ دیں، عمران خان کو رزلٹ جائے گا تو میرا کام ہے آپ کی پسماندگی دور کرنا، آپ اس کے مسائل حل کرنا۔ اور یہ جو انتظامی یونٹ ہے، یہ آپ کو میں راج محل والوں کو کہتا ہوں، میں اپنے ساتھ لاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں۔ ایک تو کچھ روڈ جو مقامی ہیں وہ ہم نے پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، کمیونٹی کی سڑک ہے، یہ جلد شروع ہونے والی ہے، دندلی پلاگ روڈ ہے، یہ بھی شروع ہونے والی ہے۔ یہ لوکل سے معاملات ہیں، لیکن چونکہ راج محل والے آئے ہوئے ہیں تو وہ خوشی لے کے جائیں۔ باقی انشاءاللہ ہم جہاں جائیں گے، سردار محمد حسین صاحب سے مخاطب ہوں۔ محمد حسین صاحب، یہ تو کوٹلی میں آپ نے نظارہ دیکھا، جس دن مجمع ہمارا پلندری میں لگے گا تو پھر پلندری والے بھی نظارہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بھروسے۔ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کا یہ وزیر اعظم مایوس نہیں آپ کو کرے گا۔ تو میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پہلے کان میں آواز آتی ہے آپ سے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادرک